अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। हुकूमत जाते जाते मीडिया के हाथ बांधती जा रही है। हुकूमत में मीडिया पसंद नहीं होता, ऑपोजिशन में मीडिया सबसे ज्यादा सगा होता है। ये पाकिस्तान की ओवरऑल हिस्ट्री रही है। तमाम सियासी जमातें इसमें शामिल हैं। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे, उसके बाद इशराफिया को तो रिलीफ मिलता है। गरीब की चीनी महंगी से महंगी हो रही है और हमें हमेशा इक़्तिदार में आके बताते हैं लोग कि चीनी जो है जब महंगी होती है तो उसका सबसे बड़ा पैरामीटर ये होता है कि शायद उस वक्त के हुक्मरान चोर हैं। ये हम इससे बात करेंगे। इस वक्त जब चीनी महंगी हो रही है तो फिर कौन चोर हुआ? आखिर में इत्तेहादी हुकूमत फूकों और दुआओं के सहारे चल रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बताते हैं कि किस तरीके से मईशत के लिए दुआएं हैं जो काम आ रही हैं। मुख्तलिफ वुज़रा मुख्तलिफ औकात पे इस बात को एडमिट कर चुके हैं। प्रोग्राम के आखिरी से मैं आपको तमाम सुनवाएंगे। आगाज करते हैं। आजादी इजहार की दावेदार इत्तेहादी हुकूमत, हमें याद है 1.5 साल पहले किस तरह से यहाँ पार्लियामेंट के बाहर हमारे कैंप्स में आकर बैठते थे और बताते थे कि किस कदर फाशिस्ट रजीम है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, और वहां पे आजादी राय पे कितनी कदगन है। जो कवानीन भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट मुख्तलिफ औकात में पास कराने की कोशिश करती रही, उसको अपोज करते रहे जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है। लेकिन खुद जाते जाते 1 महीने से भी कम जब मुद्दत रह गई तो जल्दी से ऐवान में 100 के करीब फटाफट बिल पास की। उसमें से ये पेमरा ऑर्डिनेंस का बिल भी था जो मरीम औरंगजेब साहिबा ने पास कराया, और उसमें कोई बहस नहीं हुई, कोई पॉइंट्स नहीं हुए, ना ज्यादा तादाद लोगों की वहां मौजूद थी और जल्दी जल्दी ये बिल पास हो गया है और अब हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। यहां ये बात वाजे करते हैं कि मीडिया में कोई नहीं चाहता कि शुतर बेमहार सब पहले जरूर होना चाहिए है, अकाउंटेबिलिटी भी जरूर होनी चाहिए है, रेगुलेशन भी। लेकिन पाकिस्तान का मसला यह है कि रेगुलेशन के लिए बनाए हुए कवानीन बड़ी जल्दी से उस स्लिपरी स्लोप से गुजर जाते हैं जहां पे वो सेंसरशिप के डोमेन में दाखिल हो जाते हैं, और इस बिल से मुताल्लिक भी ज्यादातर लोगों का यही खदशा है। आजादी सहाफत के बारे में क्या क्या दावे नहीं करते रहे ये जब अपोजिशन में होते रहे। आपको एक हम ये झलक दिखाते हैं, जरा देखिए। मीडिया के आजादी के लिए मीडिया ने खुद जंग लड़ी है। ये आजादी ना कोई उनसे छीन सकता है, ना छीनने दी जाएगी। ये कानून जो बनने वाला है ये आजादी सहाफत पे तो हमला ही हमला है, जमहूरियत पे डाका है। यकीन दिलाता हूँ कि जमीयत उलमाए इस्लाम अगर आइन की बालादस्ती के लिए मैदान अमल में है तो वो आप सहाफी हजरात के साथ भी मैदान अमल में है। ये तो चले छोड़ दीजिए, एक पूरा इत्तेहाद का जो रिप्रेजेंटेशन थी उस धरने में आते रहे हैं जो सहाफी करते रहे। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरीम औरंगजेब साहिबा ऑन रिकॉर्ड जब अपोजिशन में थी तो जो कवानीन लाने की कोशिश करती थी साबका हुकूमत, उसको किस तरह से वो मुस्तरद करती थी और किस तरह से काले कवानीन के साथ उनको ताबीर करती थी, और वो जानती थी कि ये कानून हुकूमत क्यों ला रही है ताकि आर्म ट्विस्टिंग की जाए। मरीम औरंगजेब साहबा को बड़े अच्छे तरीके से इश्यूज का मालूम भी है और इसके बारे में पहले खदशात का इजहार वो खुद भी करती रही हैं। जरा सुनिए। 4 साल जो इस मुल्क में सियासी इंतकाम और सहाफत के ऊपर कदगने लगी, वो इतना काला कानून था जो नाफिज किया जा रहा था आप सबकी आवाज बंद करने के लिए, आपके कैमरे बंद करने के लिए, आपका जो आजादी सहाफत है उसको कत्ल करने के लिए। मीडिया ट्राइब्यूनल का ऐलान हुआ, ये आजादी सहाफत का कत्ल है। ट्राइब्यूनल्स को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुस्तरद करती है। अब इस बिल में ऐसा है क्या कि तमाम सहाफी इस पे परेशान है? और मैं तमाम सहाफी इसलिए कह रही हूं कि इस प्रोग्राम के आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि इस मुल्क के 8-10 सहाफियों से हमने राय ली है इस बिल के हवाले से, वो क्या समझते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लमेटिक क्या बातें हैं, चले इसके अच्छे नकात से आगाज कर लेते हैं। इब्तदाई की जो शिक 5 है इसमें कहा गया है तरमीम करके कि बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी का पाबंद बनाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बरवक्त हुआ है और इसकी जरूरत भी थी। इसके बाद जो अगली शिक है वो भी अच्छी है कि 20B की नई शिक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पेमरा और शिकायत काउंसिल की तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी के तमाम फैसलों अहकामात की पासदारी का पाबंद बनाया गया है। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर विफाकी और सूबाई सतह पर हुकूमती इश्तहारात मुतल्लिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फराहम नहीं किए जाएंगे। पेमरा बिल के इब्तदाई समेत जो 9 सेक्शंस है उसमें 5 नए सेक्शंस हैं। ये कौन से सेक्शंस है क्विकली आपको दिखा दें। और इसमें जो नई शिक का इजाफा किया है वो कहता है जी कि मामूल के प्रोग्राम के दौरान इश्तिहार का दौरानिया 5 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। मामूल के प्रोग्राम में 2 ब्रेक के दौरान दिखाए जाने वाले इश्तिहारात का दौरानिया 10 मिनट से कम नहीं होगा। ब्रॉडकास्ट मीडिया का लाइसेंस 20 साल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस 10 साल के अरसे के लिए होगा। डिस इन्फॉर्मेशन की तशरीह भी तरमीम के जरिए बिल में शामिल की गई। नाउ दिस इज द स्लिपरी
slope. یہ ہے وہ ٹرکی پارٹ جہاں پہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے درمیان جو فرق ہے اس کا تعین کون کرے گا، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اگین یہاں میں کلیئر کر دوں کہ ڈس انفارمیشن کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، مس انفارمیشن کو بھی کریکٹ کرنا چاہیے. کوئی اس کے حق میں ہم تعویل نہیں دے رہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی تعریف کون کرے گا، اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جب اس کو استعمال کیا جائے گا اور ڈائسینٹ کو وہاں پر کچلا جائے گا تو یہ اس کی بہت بڑی ایک جواز بن سکتا ہے. ڈس انفارمیشن سے مراد وہ خبر ہے جو قابل تصدیق نہ ہو، بالکل ٹھیک بات ہے، گمراہ کن ہو، من گھڑت ہو، ساز باز سے تیار کردہ یا جعلی ہو. ایسی خبر ڈس انفارمیشن کہلائے گی جو کسی ذاتی، سیاسی، مالی مفاد کی خاطر یا کسی کو ہراساں کرنے کے لیے دی گئی ہو. متعلقہ شخص کا موقف لیے بغیر دی گئی خبر ڈس انفارمیشن کی تعریف میں شامل ہوگی. آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کے زمرے میں آنے والی خلاف ورزی اس بل کے تحت سنگین خلاف ورزی تصور ہوگی. 29A کے نئے سیکشن کے تحت 10 لاکھ جبکہ سنگین خلاف ورزی پر 1 کروڑ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا. عوام الناس اداروں اور دیگر شکایت کے ازالے کے لیے اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومت میں شکایات کاؤنسلز بنائی جائیں گی اور پیمرا کے فیصلوں کے خلاف متعلقہ صوبے کے ہائی کورٹ میں اپیل کی جا سکے گی. سو پھر اس میں پرابلم کیا ہے، کیوں اس میں ایک تشویش ہے، اس نکات پہ بات کریں گے. پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے ساتھ حامد میر صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار موجود ہیں، افضل بٹ صاحب صدر پی ایف یو جے ہیں. پی ایف یو جے کا ذرا اس حوالے سے ہم پوچھیں گے کردار کہ کیا جو یہ کچھ چیزیں جہاں پہ ہم جو صحافیوں کی تشویش ہے جس ایشوز پہ کیا وہ کنوے کی گئی تھی گورنمنٹ پہ اور پھر آگے سے کیا جواب آیا، اور وہ جو سینسرشپ کا ہمارا خدشہ ہے وہ بڑا ہی ریئل ہے کیونکہ اس ملک کا یہ بڑا مسئلہ ہے. میر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن سر یہ تو دنیا بھر کا مسئلہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایون یورپ میں بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ادارے بنا رہے ہیں، اس کو کس طرح سے اس کو کمبیٹ کرنا ہے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اس بل کو ذرا آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں جو بھی یہ نکات ابھی ہمارے سامنے آئے؟ شکریہ ماریہ میمن صاحبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بل ہے یہ بہت ہی جلد بازی میں منظور کیا گیا ہے اور اس بل کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ پیمرا کو تمام ٹی وی چینلز کا ایڈیٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی کہ پیمرا جو ہے وہ کنٹرول کرے گا، کنٹینٹ کو بھی وہی کنٹرول کرے گا اور اس کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ ایسے اختیارات دے دیے گئے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی خبر صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. اب اصولی طور پہ تو پیمرا کو ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کا کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ انڈیپینڈنٹ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آج بل منظور ہوا ہے بظاہر تو یہ پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا گیا ہے، لیکن یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی 2 عدالتوں کی ہے، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان کی کیسے ہے، اس میں کیونکہ میں براہ راست فریق ہوں اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 2012 میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن فائل کی تھی کہ میڈیا کا ایک کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے اور انفارمیشن منسٹری کا سیکرٹ فنڈ ختم ہونا چاہیے اور میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم نے خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کیا. اس پہ اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے ایک میڈیا کمیشن بنایا. اس میڈیا کمیشن نے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کی اور یہ 6 سال تک کیس چلا. اس کی 100 سے زیادہ ہیئرنگز ہوئی اور پھر 2018 کے الیکشن سے پہلے اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جو پیمرا ہے، پیمرا کو ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہونا چاہیے اور جو اس کا ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں سرکاری لوگ کم ہونے چاہیے اور سول سوسائٹی کے اور انڈیپینڈنٹ لوگ زیادہ ہونے چاہیے. اب اس وقت جب یہ انہوں نے فیصلہ دیا تو نگران حکومت آ چکی تھی اور پارلیمنٹ موجود نہیں تھی. تو اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ایک آرڈیننس جاری کروایا گیا کہ آپ آرڈیننس کے ذریعے اس کو لاگو کریں. تو آرڈیننس جو ہے وہ لیپس ہو گیا اور اس کے بعد جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو اس نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا اور انہوں نے کیا کیا کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل منظور کیا، پرپوز کیا، اس کو منظور نہیں کیا گیا. اس پہ ہم نے احتجاج کیا اور اس احتجاج کے میں یہ شہباز شریف صاحب بھی آئے، سارے آئے اور انہوں نے وہ آپ نے کلپ بھی چلا دیے. اب یہ جو بل کل رات کو قومی اسمبلی میں ہمارے سامنے آیا ہے تو اس میں ایک تو جو پیمرا جو ہے اس کے چیئرمین کے اختیارات کم کیے گئے ہیں، لیکن جو پیمرا کا جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے اس کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں ابھی بھی سرکاری لوگ زیادہ ہیں، سرکار کے لوگ زیادہ ہیں جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ جو آپ نے کہا کہ جو تنخواہوں والا معاملہ ہے کہ جی صحافیوں کو بر وقت تنخواہ ادا کی جائے گی، یہ ایک اچھی بات ہے، میں آپ کی تائید کرتا ہوں، لیکن اس میں
کنٹیمپٹ آف کورٹ اس طرح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن چل رہی تھی، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے ایمائکس بنایا، اور یہ ابھی 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. صحیح. تو اس میں ہم نے یہ کہا جی کہ مجھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ صحافیوں کو تنخواہ وقت پہ ملتی ہے؟ میں نے کہا جی بہت سے صحافیوں کو وقت پہ تنخواہ نہیں ملتی. تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ تو وہاں پہ جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک بل لا رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ بل کورٹ میں پیش کیا جائے. تو یہ جو بل ہے یہ کورٹ میں پیش کیا گیا. تو ہم نے اس بل پر میں نے یہ اعتراض کیا کہ اس میں جو کہا گیا ہے کہ 60 دن تک اگر کسی میڈیا ورکر کو تنخواہ نہیں ملے گی تو اس کے چینل کے خلاف کارروائی ہوگی. میں نے کہا جی 60 دن بہت زیادہ ہیں، اس میں آپ اس کو 30 دن کر دیں. تو چیف جسٹس صاحب نے اس سے اتفاق کیا، اور جب سیکرٹری انفارمیشن تھی اس وقت انہوں نے اس پہ بحث کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے ان کے خلاف بہت سخت ریمارکس دیے. اور اس کے بعد کورٹ نے کہا جی کہ یہ جس طرح یہ کہتے ہیں آپ بل میں وہ امینڈمنٹ کر کے لائیں، لیکن وہ امینڈمنٹ نہیں ہوئی اور یہ بل جو ہے یہ منظور ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ پی ایف یو جیسے کوئی ان کی کنسلٹیشن ہوئی ہے یا یہ نہیں. پوچھتے ہیں، یہ بٹ صاحب سے میرا خیال ہے پوچھ لیتے ہیں. لیکن یہ بٹ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. بٹ صاحب یہ آپ لوگوں کا بعد میں نے دیکھا یہ پریس ریلیز بھی آئی ہے جس میں آپ نے کہا جی کہ مشاورت کے بغیر بل. ایک تو میرا سب سے عام سوال ہے کہ جلدی کس بات کی ہے؟ مطلب آپ کے پاس 1.25 سال تھا، آپ اس پہ کام کر کے حکومت جانے سے پہلے یہ کیوں ایک دم سے یہ ہاتھ پیر باندھ کے جا رہے ہیں؟ اور کنسلٹیشن آپ لوگوں سے نہیں ہوئی؟ نہیں، آپ تو بڑا کلوزلی کام کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ہماری جو ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس میں پی بی اے بھی ہے، اے پی این ایس بھی ہے، سی پی این ای بھی ہے، پی ایف جے بھی ہے، ایم ایس بھی ہے، سب کے ساتھ بات چیت جاری تھی. اچھا. اور اس معاملے پہ بھی بات چیت ہو رہی تھی. لیکن جو پی ایف جے کا سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح اخبارات میں کام کرنے والوں کے لیے نکوسا ہے، نیوز پیپر امپلائیز کنڈیشن آف سروسز ایکٹ 1973، اسی طرح کا الیکٹرانک میڈیا کے لیے پورا سروس سٹرکچر دیا جائے. ٹھیک ہے. صرف تنخواہوں کا بر وقت نہ ملنا یہ ہمارا ایشو ہے. تنخواہوں کا 10 سال تک نہ بڑھنا بھی ہمارا ایشو ہے. ایک ورکر رات کو کام کر کے گھر جاتا ہے، دوسرے دن سیڑھیوں پر اسے پروانہ دے دیا جاتا ہے. نہ ورکر کو رکھنے کا کوئی طریقہ کار ہے، نہ نکالنے کا کوئی طریقہ کار ہے. جاب سیکیورٹی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے خلاف اگر کوئی کسی ورکر کے خلاف یہ کام ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پر وہ ورکر جا کے اپیل کر سکے. اخبارات کے ورکر کے لیے ہے، آئی ٹی این ای ہے، وہاں اگر وہ جاتا ہے تو وہاں آئی ٹی این ای کا جج اس کو سنتا ہے. لیکن جب ہم وہاں پر الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا کیس لے کر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کیونکہ اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ نیوز پیپر امپلائیز کے لیے ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کے امپلائیز کے لیے نہیں ہے. تو ایک تو یہ اس معاملے پہ ہماری زیادہ بحث تھی. اچھا. کہ جو بحث چل رہی ہے، جو ذکر احمد میر صاحب کر رہے ہیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ مجوزہ میر صاحب پیش کیا گیا تو اس کے بعد ہماری ایک میٹنگ ہوئی تو ہم نے کہا کہ ابھی فیک نیوز پہ ہماری کنسلٹیشن مکمل نہیں ہوئی. ڈس انفارمیشن اور یہ مس انفارمیشن کی بات کی. جی ڈس انفارمیشن پہ تو آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری کنسلٹیشن مکمل ہوئے بغیر جو ہے وہ مسودہ کیوں پیش کیا؟ یہ میرا بھی تھا، یہ ایمینڈ کے اظہر باد صاحب کا بھی یہی موقف تھا. تو اس وقت ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ مجوزہ ہے. ہم نے کہا کہ مجوزہ تھا تو عدالت میں تو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جب تک تمام لوگ اس پہ ایگری کرتے، کیونکہ یہ ایک بڑا سمجھ لیں کہ پلسرات ہے کہ آپ کسی چینل کے خلاف، کیونکہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی جو ہے وہ پھونک پھونک کر پیتا ہے. کوئی قانون تو برا نہیں ہوتا، قانون جو بھی بنایا جاتا ہے امپلیمنٹیشن کا جی اور امپلیمنٹ کرنے والوں کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. آپ کو بھی سرپرائز ملا؟ یہ سرپرائز ہے آپ کے لیے بھی؟ ظاہر ہے جب آپ نے کوئی رابطہ وغیرہ کیا کچھ آگے سے انہوں نے بتایا کہ ایسا کیوں ہوا ہے جبکہ کنسلٹیشن چل رہی تھی؟ یہ ہمیں وہ کہہ رہے تھے، ہماری خواہش ہے کہ ہم جانے سے پہلے آپ کو جو تنخواہوں کا ایشو ہے وہ حل کر کے جائیں، تاکہ ہمارا تو روزانہ جھگڑا یہی ہوتا تھا، یا چینل کی بندش کا ایشو تھا. تو سر آپ کی مطالبات کے چکر میں انہوں نے اپنا کام بھی کر دیا نا، بیچ میں بڑی واردات کر دی نا. اچھا، اب یہ ہے کہ اس ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے بارے میں ہماری 4-5 میٹنگز ہوئی، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی کنکلوژن پہ ہم نہیں پہنچ سکے تھے ابھی تک. ٹھیک ہے. یہ جس میں ایمنڈز کے لوگوں کا بھی بہت اچھا ان پٹ تھا، پی ایف جے کا اپنا ان پٹ تھا کہ بھائی یہ پوری دنیا کو آپ سامنے رکھیں گے. پھر یہ کہ ایک خبر کا اختیار آپ کس کو دیں گے، کہ ایک خبر کے بارے میں
کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ 22ویں گریڈ کا افسر بہت قابل ہو لیکن وہ جرنلزم کو تو نہیں سمجھتا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ پولیس افسر اپنے کام کا بڑا ماہر ہو. تو اس لیے پھر دوسرا جو اس میں کیا گیا ہے کہ نمائندگی دی گئی ہے پی بی اے کو بھی اور پی ایف جے کو بھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں دیا گیا کہ بھائی اگر فیصلہ ایک جرنلسٹ کی خبر کے متعلق ہونا ہے، ایک چینل کے پر چلنے والی خبر کے متعلق ہونا ہے، تو اس میں وہ جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ورکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا ٹی وی چینل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس رائٹ آف ووٹ بھی نہیں ہے. تو یہ وہ چند چیزیں مجھے تو لگ رہا ہے بٹ صاحب جیسے آپ کے کے جو لیجیٹیمیٹ وہ مطالبے تھے ان کو آپ کا کندھا استعمال کر کے انہوں نے بیچ میں اپنی جو بھی ایک، میں تو اس کو کنٹرول اس لیے کہوں گی کیونکہ ہمیں خدشات ہے نا، ہم ڈرے ہوئے ہیں سر. آپ کے ورکرز کا، آپ کی کریڈیبلٹیز، آپ کا کندھا استعمال کر کے انہوں نے کافی اس میں واردات ڈال دی. میر صاحب اگر اب یہ بل پاس ہو گیا، میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ یہ ٹیسٹ کیس ہوگا. سیاسی جماعتیں تو سر خود اپنے ڈس انفو یا مس انفو کے وہ چلاتی ہیں، سیلز چلاتی ہیں. تو اس کا مطلب کہ جو سیاسی جماعت حکومت میں ہوگی اس کی انفارمیشن ڈس انفو مس انفو، یعنی جو حکومت میں اپوزیشن میں ہوگی، جب بھی انہوں نے بھی ایک دن اپوزیشن میں آنا ہے، تو وہ ڈس انفو مس انفو ہوگی جو حکومت میں جو اس وقت کی سیاسی جماعت ہوگی، وہ پھر جو بھی خبریں دیں پھر وہ زمرے میں نہیں آئے گی. یہ بڑا ٹرکی ہو جائے گا. دیکھیں اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلے تو میں نے ذکر کیا کہ پچھلے سال تحریک انصاف کی حکومت نے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا تھا جس کا نام تھا پیکا امینڈمنٹ آرڈیننس 2022. اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس کو معطل کروا دیا تھا. یہ بالکل ویسا ہی ایک وہ آرڈیننس تھا اور یہ انہوں نے بل منظور کروا دیا جس کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا پہ سینسرشپ لگائی جائے. ٹھیک ہے، تنخواہیں بر وقت ادا کرنا ہمارا ایک مطالبہ ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک میٹھا زہر جو ہے وہ اس کا انجیکشن میڈیا کو لگانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں تنخواہ تو وقت پہ مل جائے گی لیکن تمہارا منہ ہم بند کر دیں گے. تو آپ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا جو انہوں نے اس بل میں کو کلازز شامل کی ہیں، یہی کلازز جو ہیں ان پہ ہمارا اعتراض تھا جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں. ہم نے اس میں جو ایک سیکشن تھی، سیکشن 6، ہم نے اس کو سینسرشپ کلاز قرار دیا تھا کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور اس کو نکلوایا تھا. اب یہی سینسرشپ کلاز اس بل میں بھی آ گئی ہے. اس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری سپورٹ کر رہی تھی، اب انہوں نے وہی سینسرشپ جو ہے وہ ہم پہ امپوز کر دیا. اور سب سے اہم بات جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 2012 میں جو سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی، اس پٹیشن ہی کے دوران یہ جو پیمرا کا کوڈ آف ایتھکس ہے، یہ 2015 میں جسٹس جواد ایس خواجہ نے یہ نافذ کیا تھا اور یہ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنایا تھا. اور یہ جو انہوں نے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن والی بات کی ہے کہ جس بندے کے بارے میں خبر ہے اس کا موقف بھی شامل ہوگا، یہ کوڈ آف ایتھکس کا جو سیکشن 22 ہے، یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے. اب انہوں نے ان چیزوں کو گڈ موڈ کر دیا ہے کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ کی سیکشن 22 کو وہ بل میں لے آئے ہیں ایک کلاز کی صورت میں. مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی انہوں نے کوئی ڈیفینیشن نہیں کی کہ مس انفارمیشن کیا ہے اور ڈس انفارمیشن کیا ہے، لیکن یہ کسی بھی جرنلسٹ پہ یا کسی بھی ٹی وی چینل پہ وہ لگا کے کہ تمہاری یہ خبر جو ہے اس میں تم نے جس کے بارے میں خبر دی ہے تم نے اس کا موقف نہیں دیا تو لہذا ہم تمہیں اس میں پروسیکیوٹ کریں گے. تو یہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹک ہے اور الیکشن سے پہلے یہ جو بل منظور کیا گیا ہے پارلیمنٹ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پری پول ریگنگ ہے، اس کو میں پری پول ریگنگ کے زمرے میں لے کے آتا ہوں. اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے، یہ پیمرا پہ ایک نیا مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش بھی ہے، اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بل ہے یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں بھی آتا ہے. اس پری پول ریگنگ کے ذریعے آپ کچھ جو ادارے ہیں مثلا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو آپ یہ اختیار دے دیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی صحافی کی شکایت لگا دے پیمرا کو. اب پیمرا میں جو ہمارے دوست ہیں سلیم بیگ صاحب جو چیئرمین ہیں، جب ہماری ہیئرنگ ہو رہی تھی 2012 سے 2018 کے دوران، ہیئرنگ کے دوران 3 چیئرمین پیمرا تبدیل ہوئے اور یہ موجودہ چیئرمین پیمرا جو ہیں یہ اسی ہیئرنگ کے دوران ہم نے کہا جی پیمرا کا چیئرمین جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ پوسٹ ایڈورٹائز کریں. پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی، انہوں نے اپلائی کر دیا، یہ پیش ہوئے تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں انفارمیشن منسٹری کا ملازم ہوں. انہوں نے کہا جاؤ جا کے استعفیٰ دو، استعفیٰ دے کے واپس آؤ. انہوں نے استعفیٰ دیا، پھر ان کو رکھا گیا. اب یہ 2 ایکسٹینشنز لے چکے ہیں، تو اب 2 ایکسٹینشنز بھی لے چکے ہیں. آپ
اور میری کوئی آپ سے ذاتی اناج نہیں, آپ تو میرے دوست ہیں, لیکن آپ 2 ایکسٹینشن لے چکے ہیں, تو آپ یہ جو نیا بل منظور کیا گیا ہے, اس بل میں جو شکیں ڈالی گئی ہیں, ان شکوں کے ذریعے آپ تو ہماری ایسی کی تیسی پھیر دیں گے, لہذا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. ہم اس حکومت کے خلاف, یہ بل منظور کرنے والوں کے خلاف اور پیمرا کے خلاف ہم تو مزاحمت کریں گے. ٹھیک ہے, آپ مزاحمت کر رہے ہیں, پی ایف یو جے کیا کر رہی ہے؟ بیکاز آبویسلی آپ نے خود کہا کہ بہت ساری چیزیں اس میں آپ کے لیے بھی سرپرائز ہے. اب عدالتی رستہ ہے یا پھر بھی کنسلٹ, کیونکہ بل تو پاس کر لیا انہوں نے, تو بالکل بلڈوز کر کے کرا لیا. یہ ظاہر بل رات کو آیا ہے اور پی ایف جے کی میٹنگ ہم نے پرسوں بلائی ہے. اچھا, ظاہر ابھی تو آن لائن میٹنگ ہی ہوگی. ظاہر پی ایف جے تو ایک شہر میں نہیں رہتی, کوئٹہ میں رہتا ہے, کوئی سندھ میں رہتا ہے, کوئی یہ ہوگا. سب کو اس بل کی کاپی ہم بھیج رہے ہیں, تمام لوگ پڑھیں گے اور پی ایف جے اس پہ اپنا تفصیلی رد عمل دے گی شک وائز. ٹھیک ہے, ابھی تو یہ ہے کہ ہم نے پہلی چیز جو تھی جو وہ تھی اس کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کی تو بہت ضرورت تھی. لیکن باقی چیزیں جو میں نے بتایا کہ دودھ کا جلا جو ہے چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے, تو اس لیے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی آڑ میں کسی کو بھی, یہاں تو کوئی بندہ اچھی سے اچھی خبر کی تردید بھی کر دیتا ہے. یہ آدھی تو خبریں جو خود بھی پلانٹ کرنی ہوتی ہیں ذرائع کے ذریعے کراتے ہیں نا, ذرائع. سیکنڈلی وہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہے اور وہ کون سی طاقت ہے جس نے ڈس انفارمیشن پھیلانے کے اپنے سیل نہیں بنائے ہوئے, یہی میں بتا رہی ہوں. وہ آپ کو خبر فیڈ بھی کرتے ہیں, سارا پراپیگنڈا. ابھی جو حکومت میں ہے ان کا جو انفارمیشن ہے وہ مس انفارمیشن. جب ہماری بات چیت بھی اس مسئلے پر ہو رہی تھی اور اب اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچ نہیں رہے تھے, تو صرف ایک ہی خدشہ تھا کہ اس کا مس یوز ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے, تاکہ آج آپ جلد بازی میں یہ کام کر جاتے ہیں تو کل آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, لیکن آخر سوسائٹی نے اس کو پے کرنا ہے. تو اس لیے پرسوں پی ایف جے جو ہے وہ ساری چیز پہ اپنا تفصیلی رد عمل دے گی. ہر ایک کولیکٹیو وزڈم کے بعد ہم اس میں بات کرتے ہیں, کیونکہ آج حکومت میں کل اپوزیشن کے اندر ہی تو پاکستان میں سائیکل ہے پورے سیاسی. تو اگر آج آپ کی دی ہوئی انفارمیشن ہوگی, لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے یہی سب کچھ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن بن جائے گی, تو پھر یہ اس کے ریپرکشن سب کے لیے ہوں گے. لیکن میر صاحب یہاں پر ایک ریالٹی چیک بھی ہے. میں ہمیشہ سے کہتی رہی کہ میڈیا کو خود ہی ایک طریقہ کار سے اپنا جو بھی ایس او پیز بنا کے امپلیمنٹ, خود احتسابی اور یہ تمام کام کرنے بجائے اس کے کہ کوئی اور آپ کے لیے کر دے. اور پھر اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ میرا خیال ہے اب کوئی اور انکروچ کر کے آپ کے لیے سارے کام کر دے گا, اور اب آپ کے پاس پتہ نہیں جتنی سکت ہے, قوت ہے, آپ ریزسٹ ضرور کریں گے, لیکن یہ چانس کیوں دیں اوروں کو کہ وہ فکس کرے یہ چیزیں جو ہم خود کر لیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن یہی بڑی اچھی بات ایگزیکٹلی کچھ الفاظ مختلف تھے, لیکن یہی بات جو آپ ابھی مجھے کہہ رہی ہیں, یہی بات 2015 میں جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے جسٹس جواد احمد خواجہ صاحب, وہ بھی بار بار ہر ہیئرنگ میں یہی کہتے تھے. اور پھر انہوں نے کہا آپ کی سیلف ریگولیشن ہونی چاہیے, آپ حکومت کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ لے کے آئے. تو پھر انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا, ان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سپروائز کیا, اور یہ جو بھی میں نے آپ کو یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ دکھایا ہے, اس کا مقصد یہ تھا, یہ سیلف ریگولیشن تھی. اور یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ بنایا تھا اس میں تمام سٹیک ہولڈرز تھے, پی بی اے بھی تھی, پی ایف یو جے بھی تھی, اے پی این ایس بھی تھی, سی پی این ای بھی تھی, اور بھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی تھی. اور عرفان صدیقی صاحب جو ہیں ان سے کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم کے مشیر ہیں, آپ نے ڈرافٹ کرنا ہے. اب اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اسی نے یہ سارا کچھ کروایا, اور اب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور وہ آپ ریورس گیئر لگا رہے ہیں اس کو, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کی آپ کو جلدی ہے اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے بہت سی چیزوں کو کنٹرول کرنا, اس میں میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے. تو یہ تو ابھی چلے جائیں گے 10 اگست کو, 11 کو یا 12 کو چلے جائیں گے, لیکن اس کے بعد جو نگران گورنمنٹ آئے گی, تو نگران گورنمنٹ جو ہے وہ تو اس میں تو کوئی اتنی سینسٹیوٹی نہیں ہوگی کسی کو کہ میڈیا کے کیا مسائل ہیں اور پریس فریڈم کی کیا اہمیت ہے. تو ایسی صورت میں بہت سے جو ادارے ہیں, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اور جو ادارے ہیں, وہ جو ہیں وہ پھر اس قانون کی بنیاد پہ وہ ہماری آرم ٹویسٹنگ کریں گے, بازو مروڑیں گے, اور ہر کسی پہ پابندی لگ جائے گی. چلیں سر, یہ مسئلہ یہی ہے کہ حکومت کے اندر سب یہ زہر لگتا ہے, جو فرینکلی بات ہے, اور ایک کراس دا بورڈ ہر پولیٹیکل پارٹی کی بات ہو رہی, ادھر کوئی بھی چیمپئن بننے کی کوشش نہ کرے. سب کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہم نے دیکھ لی ہیں 1.5 سال کے اندر, اس سے پہلے بھی معلوم تھا سم واٹ, لیکن اب جو مجرمانہ خاموشی ہے وہ ہم نے سب کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز دیکھ لی ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, آپ سے لیں گے ہم اجازت. اس دوران ہم نے اور سینئر صحافی اور اینکرز سے بات چیت کی اور ان سے ان کے اس کے اوپر رد عمل منگوایا, یہ جو حکومت نے نیا قانون پاس کیا ہے. سو اس وقت پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ
جو لوگ ہیں مور اور لیس ان کے وہی خدشات ہیں اس بل کو لے کے جو میر صاحب نے اور یہ افضل بٹ صاحب نے دکھائے. ذرا آپ کو سنواتے ہیں کہ اس پیمرا ایکٹ کا جو بل بنا ہے اس حوالے سے باقی صحافی برادری کیا سوچتی. بہت بڑا یہ انہوں نے شب خون مارا ہے, چھرا کونپا ہے آزادی صحافت کے کمر میں, کوئی جواز نہیں ہے اس کا. اس میں جو ایک ایلیمنٹ کریٹ کیا گیا ہے کہ جو مس انفارمیشن ہے, مس انفارمیشن یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ ان انٹینشنلی ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی فیکٹ کی غلطی ہو گئی, کوئی نام کی غلطی ہوگی یا کوئی ایسی بات چلی گئی, کوئی خبر بریک ہو گئی جو کہ شاید ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. ایک ہوتا ہے کہ جو فرام دی آؤٹ سیٹ ایک چیز بالکل غلط ہو, اس کے حوالے سے تو شاید میرے خیال میں جتنی بھی ہماری صحافتی برادری ہے اور جتنے بھی چینلز ہیں وہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تو ڈسکریج ہونی چاہیے. اب 2-3 سوالات پیدا ہوتے ہیں. حکومت اپنے آخری دنوں میں, آخری ایام میں, نیشنل اسمبلی کا آخری یہ سیشن ہے, کیوں کر اس طرح کی قانون سازی کرنے جا رہی ہے؟ یہ اگر اتنی اہم تھی یہ ساری قانون سازی تو 16 مہینے سے موجودہ حکومت موجود ہے, پہلے کر لیتے. نمبر 1. نمبر 2, کل جب یہ قانون جو نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا, جناب اعلیٰ وہاں پہ صرف کسی جگہ سے بھی آپ چیک کر لیں تو 15-20 لوگ موجود تھے اور اس کو وہاں پہ پڑھا نہیں گیا. اسپیکر نے ایز ریڈ کر کے اس کو پاس کر دیا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا. قانون کے اندر مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی ڈیفینیشن جو ہے اپنی مرضی سے ڈال دی گئی ہے کہ کل کو میں بحیثیت صحافی اگر کوئی سٹوری کرتا ہوں, مجھے یہ میرا آئین, پاکستان کے قوانین, سپریم کورٹ کی رولنگز کے مطابق یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے سورس کے حوالے سے انفارمیشن نہ بتاؤں کہ مجھے یہ خبر کہاں سے ملی ہوئی ہے. یہ جو ایک بنیادی حق ہے ایک صحافی کا, اس کو اس حق سے جو ہے اس کو محروم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس قانون کے تحت. اگر اس کو غور سے دیکھیں تو اس کے اندر بے انتہا پابندیاں لگانے کی طرف اشارہ آتا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیمرا کے ذریعے میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے اور فیوریبل نہیں ہوگا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی. مجھے جو پرابلمٹک لگا وہ یہ ہے کہ کیا پیمرا اب یہ طے کرے گا کہ ایک خبر محض خبر ہے یا مصدقہ خبر ہے. یہ صریحاً یہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ جو صحافتی ڈومین ہے اس کے اندر انٹرفیرنس کی ایک کوشش نظر آتی ہے, کیونکہ ایڈیٹر کا اور ڈائریکٹر نیوز کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے کسی بھی پاکستانی اور دنیا کے کسی بھی میڈیا ادارے کے اندر یا کسی نیوز روم کے اندر. وہ یہ طے کرتے ہیں کہ رپورٹر جو خبر لے کے آیا ہے وہ کس حد تک مصدقہ ہے, اس کی ساکھ کتنی جو ہے وہ مضبوط ہے اور اس خبر کو آن ایئر یا پبلش کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر ریگولیٹر یہ کیسے طے کر سکتا ہے جو ایڈیٹر کا رول ہے. یہ جو پیمرا امینڈمنٹ بل ہے, یہ اس میں جو شکیں اس وقت پیش کی گئی ہیں یا تجویز کی جا رہی ہیں وہ کافی حوالوں سے قابل تشویش ہے. پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایک حکومت جس کی مدت میعاد جو ہے وہ 2-3 ہفتے رہ گئی ہو, وہ آخر کیوں یہ بل پیش کرے گی اور کیوں ان امینڈمنٹس کو انٹروڈیوس کرے گی. پیمرا کا رول تو یہ ہے کہ پیمرا کو بالکل ایک انٹرفیئرنگ باڈی نہیں ہونی چاہیے, اس کو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دینے چاہیے اور باقی ایک اپنی براڈ کاسٹرز کی اور جرنلسٹ کی اپنی جو ایسوسیشنز ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں. ہمیں بیوروکریسی نہیں بتائے گی کہ صحافتی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں, ہمیں بیوروکریسی نہیں بتا سکتی کہ خبر کیا ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کون سی نیوز غلط ہے, کون سی نیوز صحیح ہے, کس نیوز کے سورسز کیا ہیں, کیا نیوز آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے, اس کا فیصلہ ایک صحافی کر سکتا ہے, اس کا فیصلہ پیمرا کا چیئرمین نہیں کر سکتے. ایڈیٹوریل کنٹرول اداروں سے, صحافیوں سے, میڈیا سے لے کے کسی اور کے حوالے کرنے کی کوشش لگتی ہے. دنیا بھر میں میڈیا ریگولیٹ ہوتا ہے لیکن خبر کیا ہے یا کیا چیز خبر نہیں ہے یہ فیصلہ کوئی ادارے نہیں کرتے, ریگولیٹر نہیں کرتا, یہ صحافی کرتے ہیں جنہوں نے اپنی عمریں جو ہے اس پروفیشن کے اندر گزار دی. ترمیمی بل 2023 جو کہ اب پاس ہو چکا ہے, یہ فراسٹنگز کے پیچھے بہت ساری رکاوٹوں کو, قدغنوں کو چھپا رہا ہے. صحافی کے ناتواں کندھوں کے اوپر وہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے جو کہ اصل میں حکومت کے تفتیشی اداروں کی ہونی چاہیے. جو مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن ہے, دیکھیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فلٹرز ہونے چاہیے چینلز کے اندر, اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے, لیکن حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتی ہیں. آلموسٹ ہر نقطۂ نظر سے تعلق رکھنے والے, کراس دا بورڈ اس پورے اسپیکٹرم سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کا ایک ہی نقطہ ہے, ایک بات پہ اتفاق ہے کہ ریگولیشن ہونی چاہیے ہے.
लेकिन कोई ब्यूरोक्रेट या कोई सरकारी अफसर किस तरीके से ये तयन कर सकता है कि खबर की सेहत कैसे ठीक है, क्या इसकी सोर्स ठीक है, क्या ये मिस इन्फॉर्मेशन है या ये डिस इन्फॉर्मेशन है। सो इस पे सबका अग्रीमेंट है और सबको इस बिल के हवाले से तशवीश है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे कि चीनी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हमें तो बताया जाता था कि जब कीमत ज्यादा बढ़ती है तो जरूर उस वक्त के ऊपर चोर होते हैं। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान के अंदर अगर हम इस वक्त बात करें तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका एक हल जो बड़ा साफ साफ है, आपको IMF भी बताता है, तमाम इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स बताते हैं कि आपने टैक्स बेस को बढ़ाना है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो सारा बोझ है वो मिडिल क्लास की कमर के ऊपर डाल दिया जा रहा है और वो कमर अब टूटती जा रही है। जिन दीगर उन सेक्टर्स पे टैक्स लगाने हैं जिन पे अभी तक टैक्स नहीं लगा, उनमें ज़राअत का शोबा भी शामिल है। और ये आज की बात नहीं है, माजी के झरोकों से हमारी टीम ने रिसर्च करके एक ये निकाला है विकी लीक्स का कॉरेस्पॉन्डेंस, और ये 2008 की है। और आपको अंदाजा होगा कि हम जहां पर खड़े हैं आज से 14-15 साल पहले भी वहीं मौजूद थे। सो जो विकी लीक्स है इसमें एहसन इकबाल साहब जो कि उस वक्त चीफ कोऑर्डिनेटर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो उस वक्त उनको कहा जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑपोजिशन पार्टी जो PMLN की थी, वो कहते हैं जी कि एग्रीकल्चरल टैक्स रिफॉर्म्स नहीं होने चाहिए हैं क्योंकि उनका ख्याल है कि इससे रेवेन्यू पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन सियासी नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो उनका कहना था कि अगर हमें बढ़ानी है टैक्स रेवेन्यू या हमें पैसे बढ़ाने हैं कि जो हम वसूलियां करते हैं तो जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाना चाहिए, जो भी हुकूमत कर रही है। इंप्रूविंग टैक्स कलेक्शंस, वो हम मिडिल क्लास से टैक्स ले लेके हमारी जो कमर तोड़ी हुई है, और टैक्सिंग कैपिटल गेन्स। यानी 2008 में भी पाकिस्तान के अंदर ये तशवीश थी और इदारे दुनिया भर के चीख के हमें बता रहे थे कि ये एग्रीकल्चर पे टैक्स लगना होगा। और आज 2023 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आज असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा कि बहस चल रही है, उन्हीं दायरों में घूम रहे हैं कि ज़राअत पे टैक्स नहीं लगेगा, फिक्र ना करें आप। मैं यह कैटेगोरिक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ना ज़राअत पर, ना अपना कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट। जितनी हमने तकलीफ काटनी थी IMF का प्रोग्राम फाइनल वो हम कर चुके हैं। इस मुल्क की किस्मत पे हम सिर्फ मातम ही कर सकते हैं कि 2008 के अंदर जो बात हम कर रहे थे कि टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, ज़राअत के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए और उसको टैक्स करना चाहिए। 2023 में भी हम वो रिफॉर्म्स करने में कामयाब नहीं हुए हैं। और फिर हम पूछते हैं कि ये मुल्क इस नहज पे जा क्यों रहा है। इस वक्त जो सारा फोकस है वो मिडिल क्लास के ऊपर है, उनकी तनख्वाहों के ऊपर आप टैक्स कर दें। अभी रिसेंटली हुकूमत ने बढ़ाया है टैक्स, सालाना 24 लाख रुपए तक आमदन पे 20 से बढ़ाकर उन्होंने 22.5% किया। 24 लाख आमदन पे 1,65,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद किया। 36 लाख जिसकी है उसकी बढ़ा के 27.5% कर दी। 36 लाख के ऊपर फिक्स टैक्स भी है जो कि 4,35,000 है। सालाना 60 लाख से ज्यादा आमदन पर जो टैक्स है उसको 35% कर दिया। सालाना 60 लाख से ज्यादा आमदन पे फिक्स इनकम टैक्स भी है। सो टैक्स लगेगा लेकिन ज़राअत पे नहीं लगेगा, इन बाकी शोबों पे नहीं लगेगा, मिडिल क्लास के ऊपर जरूर लगेगा। ये 2008 से लेकर 2023 की पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल की जो एवोल्यूशन है, ये रिग्रेस इस तरह से कर रही है, अगर इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है तो वो ये है। 160 रुपए चीनी की कीमत बढ़ गई है। तारीख की ये बुलंद तरीन सतह पर आज चीनी पहुंची है। और जब वजीर खजाना साहब की अपनी जमात, वजीर आजम साहब की अपनी जमात जब चीनी की कीमतें बढ़ती थी तो क्या कहा करते थे, जरा ये सुनिए, क्योंकि आज चीनी 160 रुपए किलो हो गई है। नवाज शरीफ के दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी, आज सिर्फ 3 साल के बाद चीनी 120 को भी क्रॉस कर गई। तो फैसलाबाद वालों बताओ चोर कौन हुआ? 52 रुपए चीनी वाले चोर थे, मुसल्लत करदा टोला रोज झूठ बोलता। ये मेरे पास पर्ची है, ये आधा किलो चीनी है, ये देख रहे हैं आप, ये मैं खरीद के लाया हूँ। ये आधा किलो चीनी मुझे 55 रुपए में मिली है। उन्होंने कहा जी किलो नहीं मिल सकती, आप आधा किलो खरीद सकते हैं। तो ये 32 रुपए की हुआ करती थी, आज ये मुझे 55 रुपए की मिली है। चीनी 2018 में 50 रुपए, आज हमें 160 में भी नहीं मिली। चीनी का सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, शुगर मिल्स मौजूद है, गन्ना मौजूद है, मगर आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है और 150 रुपए किलो पे जा पहुंची है और फिर भी नया। एक आदमी पूछता है कि रोज आटा चीनी हमारी दस्तरस से बाहर होती जा रही है, वो जहांगीर तरीन कहाँ गया? ये जो मेरे सादत और अमीन है, इनकी सब्सिडीज के बाद चीनी की कीमत जो है वो 55 रुपए से शूट होकर 85 और फिर 100 रुपए में जो है वो फरोख्त हुई।
अब चीनी के बारे में इनसे आप कभी कुछ नहीं सुनेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे किस तरह से इस मुल्क की मईशत दुआओं पे और फूंकों पे चल रही है। ये हम नहीं कह रहे, इस मुल्क के बड़े ही जिम्मेदार मिनिस्टर्स कह रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत फूंकों और दुआओं के जरिए इस वक्त मईशत चला रही है। ये हम नहीं कह रहे, इस मुल्क के वजीर आजम और बड़े ही जिम्मेदार वुज़रा कह रहे हैं। उन्हीं की जबानी आपको सुनवाते हैं। शहरी रहमान साहबा बैठी थी, मैं था और मरियम औरंगजेब साहब। शहबाज साहब ने जब बात शुरू की तो IMF की सरबराह ने उनसे कहा कि नहीं ये भी आपने नहीं अभी पूरा किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। तो मैंने शहरी से कहा, मैंने कहा शहरी जितनी आयतें हैं पढ़ लो, पाकिस्तान का मामला। मैंने मरियम को तो दोनों पहले से पढ़ रही थी, अच्छा आयतें पढ़ रही थी। मैंने कहा आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ जो पढ़ के फूक सकते हो। एकदम से वो सरबराह कहने लगी IMF की, प्राइम मिनिस्टर साहब आप ये कर लेना तो मैं आपके लिए पैसे रेज करूंगी। कुछ हमारे साथियों ने हज के लिए जाना है, कल हमने एक स्पेशल आखिरी हज फ्लाइट अरेंज की है और वहाँ हमारे लिए दुआ करें। अगर डॉलर बढ़ गया बाहर और तेल की कीमतें और बढ़ गई, पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूंक मारी और हिसाब डार साहब तशरीफ ले आए, फिर हमने नई कीमत जारी करनी है, तो मैं फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हूँगा कि एक और फूंक मार दें। पूरी कौम से मेरी दरखास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करें कि डॉलर जो है वापस 100 रुपए पे आ जाए, तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बात इस वक्त झोलियां उठा के दुआ मांगने तक, अपने इत्तेहादियों की फूंकों तक और फिर दुआएं पढ़ने तक आ चुकी है। इकोनॉमी इज ए सीरियस बिजनेस। जरूर दुआ की भी अपनी इफादियत है, लेकिन इसके लिए जो दवा करनी है, इसके लिए जो इकदाम करने हैं, जो मुश्किल फैसले करने हैं, वो इन सियासी रहनुमाओं को करने हैं, पर वो कर पा नहीं रहे क्योंकि इलेक्शन का साल है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।